जाफरी साहब बहुत सोहने अंदाज दे विच जिक्र मुहम्मद व आले मुहम्मद दे नाल साडे दिलां नूं मुनव्वर फरमा रहे सन। इन्हां ने जिहड़ी रुबाई पढ़ी है उस ज़िमन च मैं भी 4 सतरां पेश करना चाहना कि हर बंदा मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम दे विच नहीं आ सकता। ये साइयां दी तरफों मोहर हुंदी है ते तां बंदा इस जिक्र पाक दे विच आके बह जांदा है। और साडा ईमान है कि इस जगह ते बंदा खामोश होके भी बैठा रहे तो उस चीज़ का भी बड़ा सवाब है। लेकिन जेडे असीं मजलिस दे विच आ जाने ना, एक 6वां पाक मौला फरमांदे ने कि जदों तुसीं जदां ही कोई मोमन मजलिस दे विच आके बह जांदा है ते असीं 14 दे 14 मुंतज़िर होने कोई कुछ मंगे ते असीं देवीए। इस वास्ते मंगने वास्ते सानू झोली फैलानी चाहिए है ते अपनी जुबान नूं भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जुबान छड़ा लूणा मीठा चखण वास्ते सरकार ने नहीं ता कीती है, बादशाहां ते जिक्र च बोलण वास्ते दी। जो बड़े शौक से मजलिस में चले आते हैं, जो बड़े शौक से मजलिस में चले आते हैं और जिक्र शबीर से दिल उनके बहल जाते हैं, और जिक्र शबीर से दिल उनके बहल जाते हैं, नारे लगाते हैं और कभी थकते ही नहीं, माँ के दूध में जो हैदर की मिला पाते हैं। जन्नत ते दोज़ख दी तकसीम जाफरी साहब ने कहा, और हदीस का तर्जमा है कि मौला पाक खुद फरमा रहे हैं कि या अली तुसी जन्नत ते दोज़ख दी तकसीम करने वाले ते खुश नसीबी है साडी कि साइयां ने सानू अपना हुबदार बनाया। एक सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। लेकिन जेड़ा बंदा मजलिस च नहीं आंदा ओदी वजह की है? खुल्द तो शाह शहीदान की मलकियत है, खुल्द तो शाह शहीदान की मलकियत है, खुल्द तो शाह शहीदान की मलकियत है। फासिल जाफरी साहब, खुल्द तो शाह शहीदान की मलकियत है, कौन फिर तुझको वहां आला ठिकाने देगा? अरे जो तुझे अपनी मजलिस में आने नहीं देता क्या खुल्द की जागीर में जाने देगा? साडे मेहमान मौला दे बहुत सोहने अंदाज दे विच जिक्र करने वाले ज़ाकिर अहले बैत जनाब मौसल सुल्तान जाफरी साहब जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद दे नाल साडे दिलां नूं मुनव्वर फरमान दे। और इन्हां तो बाद इंशाअल्लाह जनाब अलामा नगाह हुसैन नासर साहब वो भी तशरीफ लाए ने, और इंशाअल्लाह ठीक 2 बजे जनाब सैयद अरफान हैदर आफ कुरान वो मिंबर ते इंशाअल्लाह जलवा फरोज होण दे, और जिक्र मुहम्मद वाले मुहम्मद फज़ाइल व मसाइब दे नाल साडे दिलां नूं मुनव्वर फरमान दे। दुआ है मेरे मौला के भाईजान इकबाल साहब दी और इन्हां दे बेटियां दी जेहड़ी सफे मातम बचाई है, मालिक इसका अजर इन्हां दे जेहड़े जो भी दुनिया तो चला गया ओदे नामा माल च सवाब दर्ज फरमा के जन्नत विच आला मकाम देना, और इन्हां नूं नाल अपने पुत्रां भरावां दे शादो आबाद रखण। सवाए गम हुसैन तो कोई गम ना मिले। जेहड़े मोमन इस मजलिस दे विच बैठे हो, जेहड़ी भी दिल दे विच नेक हाजत लैके मौला तुहाडी पूरी करके टोरन। कोई ऐसी दुआ जेहड़ी मेरे जुम्मे में और याद नहीं, मौला दिलों के राज़ों तो वाकिफ है, तमाम दुआवां मुस्तजाब होवन। एक उच्ची आवाज सलवात पढ़ो ताकि मैं ज़ाकिर साहब नूं मिंबर देवां। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम जनाब मौसल सुल्तान साहब। थोड़ा आगे आ जाओ, मेहरबानी करिए। इल्तमास से दुआ बराए हुज्जत खुदा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातु अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि साअत व फी कुल्लि साअत वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु ज़कातन व तमत्तअ फ़ीहा तवीला। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम आले मुहम्मद। या क़ाइम आले मुहम्मद
محمد ادرکنی 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 یا قائم آل محمد اغثنی 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 بحق سیدہ فاطمہ زہرا. بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب رب العالمین ابو القاسم محمد وعلیہ طیبین طاہرین المعصومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. بے شمار مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ہمیں سے ہر انسان کس نہ کسی رنگ میں، کس نہ کسی ڈھنگ میں، کس نہ کسی طور پر، کس نہ کسی موڑ پر. ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی گھر میں، کبھی نہ کبھی سفر میں، کبھی نہ کبھی کنج میں، کبھی نہ کبھی رزم میں، کبھی نہ کبھی بزم میں. ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی تنگی میں، کبھی نہ کبھی آسانی میں. ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی پیری میں، کبھی نہ کبھی جوانی میں. ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی اٹھتے وقت، کبھی نہ کبھی بیٹھتے وقت. ہمیں سے ہر انسان کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں مقروض ہے آل محمد کے احسانات. جس کی تختی ہے دل پہ اور ذہن پہ محمد و اہل بیت محمد کے احسانات کا کوئی نقش بھی باقی ہے. وہ قرض نہیں فرض سمجھ کے، احسان نہیں ایمان سمجھ کے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کی تعداد زیادہ ہے، صلوات کی آواز کم ہے. میں باوضو کھڑا ہوں. صلی اللہ محمد باوضو کھڑا ہوں. ذکر حسین پہ ہاتھ ہے. میرے صادق امام فرماتے ہیں جب تم ہم پہ درود پڑھتے ہو تو تمہاری جو خلقت ہے اس سے نجاست جاتی رہتی ہے، طہارت آتی رہتی ہے. بلکہ بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر. خالق کا نام مل کے لیں. وہ خالق ہے جس کے ہم پہ بہت سے احسانات ہیں، ہم گن ہی نہیں سکتے. عامر بھائی فکرہ میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. کافی عرصے بعد آپ کی زیارت ہوئی. وہ خالق جس کے ہم پہ اتنے احسانات ہیں ہم گن ہی نہیں سکتے، اس کے 2-3 احسان میں پڑھنے لگا ہوں. اس کا سب سے پہلا احسان وہ لا کل شین قدیر ہے، جو چاہتا بنا سکتا تھا لیکن اس نے ہمیں انسان حل کیا. یہ اس کا پہلا احسان ہے، اس نے ہمیں انسان حل کیا. پھر اس نے احسان بڑھایا، اس نے ہمیں انسان حل کیا. پھر اس نے ہمیں اس کا امتی قرار دیا جس کا امتی ہونے کی خواہش انبیاء کرتے چلے گئے. 2 احسان میں نے پڑھے. تیسرا احسان میں نے بین الحرمین کربلا کھڑے ہو کے پڑھا تھا. یہ وہ احسان ہے شیعہ قوم قیامت تک سر سجدے میں رکھے شکر ادا کرتے رہے. احسان بڑا ہے، شکر تھوڑا ہے. اس نے ہمیں انسان حل کیا، اس نے ہمیں محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا اور اس نے ہمیں علی سے لے کر مہدی تک 12 امام دے دیے. اس کا نام پوری قوت سے لے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، قاتلان حسین پہ لعنت. یہ آج رات اور کل کے دن کی بہت بڑی تسبیح ہے. قاتلان حسین پہ لعنت. مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ماشاءاللہ سلامت رہیں. جتنا مجھے حکم ہے اتنا میں نے آپ کے سامنے ذکر محمد و اہل بیت محمد پیش کرنے کی کوشش کرنی ہے. بالکل قریب سے میں ایک مصرع پڑھنے لگا ہوں، اسی سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ میں نے جو نظم پڑھنی ہے وہ کہاں تک پڑھنی ہے. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے،
آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. آشکار کرنا کسی چیز کو کھولنا, کسی راز کو بیان کرنا. میں آیتیں حدیثیں پڑھوں تو بہت وقت لگے گا. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. بار بار کہہ رہا ہوں, آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. کون سی بات؟ آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. سلام ہے جی. آپ بہت خوبصورت بولے ہیں مل کے. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. اتنی خوبصورت سماعت دیکھ کے میں مصرع بدل کے پڑھنے لگا ہوں. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. میں مصرع بدلنے لگا ہوں. راز بھی اس میں ہے, اسی میں اشارہ ہے. یا خدا کہا میں نے, یا علی پکارا ہے. سلام ہے جی. آپ مل کے راز بھی اس میں ہے, اسی میں اشارہ ہے. یا خدا کہا میں نے, یا علی پکارا ہے. یا خدا کہا میں نے, یا علی پکارا ہے. ہمارے نصیبوں کو اسی نے سوارا ہے. کس نے؟ یہ جو ہم اس وقت ذکر حسین کر رہے ہیں, ہم آباد ہیں کیوں؟ ہمارے نصیبوں کو اسی نے سوارا ہے. ماتمی جلوسوں میں وقت جو گزارا ہے. اسلام ہے جی. ایک خوبصورت سا میں آپ شعر پڑھنے لگا ہوں. 3 آپ نے قافیے سن لے. آشکارا ہے, پکارا ہے, اشارہ ہے, سوارا ہے, گزارا ہے. لوگ ہمیں کہتے ہیں تمہیں قبر میں جانے سے ڈر نہیں لگتا؟ قبر بڑی اندھیری ہے, وہاں ہر وقت وحشت ہوگی, وہاں ہولناکیاں ہوں گی, وہاں اندھیرا ہوگا. میں نے 2 چیزوں سے جواب دیا ہے. 2 معتبر کتابوں سے کے حوالے سے میں پڑھنے کا عادی ہوں. میں جو بات پڑھتا ہوں وہ میں دکھا سکتا ہوں. یہ 2 باتیں جو میں پڑھنے لگا ہوں, یہ 2 حوالے میرے پاس ہے. علامہ حسین بخش جاڑا کی کتاب اور علامہ اسیر جاڑوی کی کتاب. حسین بخش جاڑا کی تضییع اعضاء اور علامہ اسیر جاڑوی کی کتاب جو ہے وہ ابھی میرے ذہن میں نام نہیں ہے, میں بھی اس پہ آ کے آپ کو بتا دوں. یہ 2 کتابیں ہیں جن سے یہ شعر لکھا گیا ہے. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. راز بھی اس میں ہے, اسی میں اشارہ ہے. یا خدا کہا میں نے, یا علی پکارا ہے. ہمارے نصیبوں کو اسی نے سوارا ہے. ماتمی جلوسوں میں وقت جو گزارا ہے. ماتمی جلوسوں میں وقت جو گزارا ہے. پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر. قبر کے اندھیروں کا انتظام سارا ہے. سلام ہے جی. آپ قبر کے اندھیروں کا انتظام سارا ہے. میں نے کہا 2 کتابوں کے حوالے سے پڑھوں. علامہ حسین بخش جاڑا کی تضییع اعضاء اور الدمۃ الثاقبہ علامہ اسیر جاڑوی کی, دونوں نے اس چیز کو لکھا. پلکوں پہ ستارے ہیں, آنسوں کو میں نے ستارہ کہا ہے. پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر. یہ میں نے چراغ کہا ہے. پڑھو کتاب الدمۃ الثاقبہ. علامہ اسیر جاڑوی نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا بروز محشر بی بی نے پوچھا تھا, بابا آپ میرے حسین کے ماتمیوں کو کیا دیں گے؟ آواز آئی, میں انہیں شافی روز محشر ہوں, میں مالک جنت ہوں, جنت دوں گا. بابا اتنی بھیڑ میں ڈھونڈے گے کیسے؟ اب جو ماتمی ہے وہ مجھے دیکھے. کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں شاہ جی. مولا نے بی بی نے پوچھا, بابا اتنی بھیڑ میں آدم سے قیامت تک آپ ماتمیوں کو ڈھونڈے گے کیسے؟ میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں, بالکل روایت کے فکر ہے. محمد مصطفیٰ نے فرمایا, میں محشر کی بھیڑ میں انہیں سینے کے داغ کی روشنی سے پہچان لوں گا. ماتم کے نشان سے انہیں پہچان لوں گا, اور میں فرشتوں کو ساتھ لے کے انہیں محشر کی بھیڑ سے ڈھونڈوں گا, چنوں گا, ڈھونڈوں گا, چنوں گا. تو میں فکرہ کہنے کا حق رکھتا ہوں, بروز قیامت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ تک نبی جسے ڈھونڈ رہے ہوں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, اور وہی محمد جس کو محشر کی بھیڑ میں ڈھونڈے اسے حسین کا ماتمی کہتے ہیں. سلام ہے جی. آپ اسے حسین کا ماتمی کہتے ہیں. آیتوں حدیثوں میں بات آشکارا ہے. انبیاء نے مشکل میں یا علی پکارا ہے. راز بھی اسی میں ہے, اسی میں اشارہ ہے. یا خدا کہا میں نے, یا علی پکارا ہے.
ہمارے نصیبوں کو اسی نے سنوارا ہے، ماتمی جلوسوں میں وقت جو گزارا ہے، پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیروں کا انتظام سارا ہے۔ کسی بندے نے سر پکڑا ہو، سر پکڑ کے بیٹھا ہو، دو وجہ ہیں، یا درد ہے یا پریشانی ہے۔ کوئی سر پکڑ کے بیٹھے، دو وجہ ہوگی، یا درد ہوگا یا پریشانی ہوگی، یا درد ہوگا یا پریشانی ہوگی۔ پلکوں پہ ستارے ہیں اور چراغ سینے پر، قبر کے اندھیروں کا انتظام سارا ہے۔ فتویٰ دینے والے کیوں سر پکڑ کے بیٹھے ہیں؟ ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے۔ سلام ہے جی آپ۔ ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے، ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے۔ ہم حسین والے ہماری تاریخ پڑھ کے دیکھ لو، ہم کن راہوں سے گزر کے آئے ہیں۔ ماتمی نے کما تو اپنے سر پہ مارا ہے۔ سخت تلوارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس، نہ ہی علم اتارا ہے۔ سخت قتل و غارت میں مل کے ہے، سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس، نہ علم اتارا ہے۔ یہ پہلے مصرے پہ، اگلے شعر کے پہلے مصرے پہ فیصلہ پہلے مصرے پہ ہے، دوسرے کی ضرورت نہیں، دوسرا مکمل کرنے کے لیے لکھا گیا ہے۔ سخت قتل و غارت میں ہم وفا پرستوں نے نہ تو بند کی مجلس، نہ ہی علم اتارا ہے۔ ایک سنا پر زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ، ایک سنا پر زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ، ایک سنا پہ زندہ ہے، ایک تخت پر مردہ۔ بول کون جیتا ہے، بول کون ہارا ہے؟ مل کے ہاتھ بلند کر کے ہے بہت خوبصورت آپ نے سماعت فرمایا۔ میرا دل حق نہ رکھوں، نظم کے دو چار میں مسئلہ ضرور پڑھوں۔ یہ نظم کب کی ہے؟ 27 رجب کو ولید نے میرے حسین کو دربار میں بلایا۔ یہ آپ مسائل میں سنتے ہیں، حسین کی جرت فضائل میں سنتے ہیں۔ کہا وہ مارا گیا، وہ تخت پہ آ گیا، نام لینے کی ضرورت ہی نہیں، جن کا نام لینے پہ یہاں جیل ہو جاتی ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ میں نام کیوں لوں، بچوں کو پتا ہے۔ کہا وہ مارا گیا، وہ تخت پہ ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں میری بیعت کریں۔ مولا حسین بادشاہ نے کیا فرمایا؟ کیا یہ کہا میں بیعت نہیں کرتا؟ نہیں۔ حسین فرماتے ہیں مثلی لا یبایا مثلا، کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین بتانا کیا چاہتے تھے کہ کوئی مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ حسین سمجھانا چاہتے تھے، حسین بتانا چاہتے تھے آدم مجھ جیسا، نوح مجھ جیسا، ابراہیم مجھ جیسا، موسیٰ مجھ جیسا، عیسیٰ مجھ جیسا، میرا نانا محمد مجھ جیسا، میرا باپ علی مجھ جیسا۔ جب انہوں نے کسی کی بیعت نہیں کی تو میں کیوں کروں؟ وہ بتانا چاہتے تھے اسے بتا وہ کون ہے میں کون ہوں۔ حسین سمجھانا چاہتے تھے مجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ مجھ میں اور اس میں وہی فرق ہے جو آدم اور شیطان میں ہے، جو آدم اور شیطان میں ہے، جو موسیٰ اور فرعون میں ہے، جو ابراہیم اور نمرود میں ہے۔ یعنی مجھ میں اور اس میں وہی فرق ہے جو لعنت اور درود میں ہے۔ سلام ہے جی، مجھ میں اور اس میں وہی فرق ہے جو لعنت اور درود میں۔ حسین فرماتے ہیں وہ کیا کہتا ہے؟ ولید کہتا جی وہ کہتا ہے میری بیعت کریں۔ کیوں جی؟ وہ لکھتا ہے طاقت میرے پاس، حکومت میرے پاس، فوج میرے پاس، رعایا میرے پاس، دولت میرے پاس، دولت میرے پاس، ضمیر بیچنے والے میرے پاس، قلم بیچنے والے میرے پاس، جسم بیچنے والے میرے پاس، یہ سب کچھ میرے پاس ہے، میری بیعت کریں۔ حسین نے فرمایا پھر بتا کیا کہتا ہے؟ کہا جی وہ کہتا ہے فوج میرے پاس، طاقت میرے پاس، حکومت میرے پاس، ضمیر بیچنے والے میرے پاس، اپنا جسم بیچنے والے میرے پاس، اپنا قلم بیچنے والے میرے پاس، رعایا میرے پاس۔ حسین فرماتے ہیں اسے شرم نہیں آتی، سب کچھ اس کے پاس ہے، مانگ پھر بھی حسین سے رہا۔ سلام ہے جی آپ کی سماعتوں کو سلام۔ مانگ پھر بھی مجھ سے رہا ہے، تجھے نہیں پتا وہ کون ہے میں کون ہوں، اسے بتا کہ وہ کون ہے میں کون ہوں۔ اب حسین بادشاہ کا یہ جو فرق ہے نا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ میں مسدس پڑھنے لگا ہوں، مل کے صلوات پڑھیں محمد والے۔
حسین فرماتے ہیں سن اور یاد رکھ، میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ، سلام ہے جی، میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ، میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ، سلام ہے جی، میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ، میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ، میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ، میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ، میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ۔ تین باتیں بتا کے حسین بادشاہ نے جو چوتھا مصرع میں پڑھنے لگا ہوں، کیا حسین بادشاہ نے فرق بتایا ہے؟ میں زندگی کا نور ہوں وہ زندگی پہ داغ، میں فکر انبیاء کا امی ہوں وہ بد دماغ، میں سمت ہوں نجات کی وہ کفر کا سراغ، سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ، سلام ہے جی، سورج کے سامنے کبھی جلتا نہیں چراغ، اسے بتا وہ کون ہے میں کون ہوں، فرزند بو تراب ہوں، زہرا کا لال ہوں، اس جیسے بے شمار ہے میں بے مثال، مل کے ہے مل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ بڑے گھر کے جو نوکر ہوتے ہیں مالک ان کو بھی عظیم مقام دیتے ہیں، اپنے نوکروں کو بھی۔ یہاں اس مصر میں حسین بادشاہ نے اپنے ایک غلام کی مثال دی ہے، جناب جون، یہ حبشی غلام ہے۔ شاہ جی عرب میں حبشی کو سب سے کم تر سمجھا جاتا تھا۔ حسین بادشاہ نے مثال دی ہے جناب جون کی، چھٹے مصرے تک سفر کریں۔ حسین فرماتے ہیں اس سے بتا وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ ہے اسیر گردش ایام غور کر، وہ ہے اسیر گردش ایام غور کر، میں ہوں نجات وقت کا پیغام غور کر، وہ ہے اسیر گردش ایام غور کر، میں ہوں نجات وقت کا پیغام غور کر، وہ ہے غلام جلوہ اسلام غور کر، میں ہوں بقائے صورت اسلام غور کر، میں ہوں بقائے صورت اسلام غور کر، میں ہوں بقائے صورت اسلام غور کر۔ حسین فرماتے ہیں اتنے سے احترام کا حامل نہیں ہے وہ، اتنے سے احترام کا حامل نہیں ہے وہ، یعنی سلام جون کے قابل نہیں ہے وہ، سلام ہے جی، مل کے میرے جون کے سلام کے بھی قابل نہیں، اتنے سے اصلاح احترام کا حامل نہیں ہے وہ، یعنی سلام جون کے قابل نہیں ہے وہ۔ حسین فرماتے ہیں یاد رکھ سن اسے بتا وہ کون ہے میں کون ہوں، اپنا اور اس کا بتایا فرق، وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ ہے ریگ زادے، وہ ریگ زادے دست امیہ کی دھول ہے، وہ ریگ زادے دست امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، سلام ہے، وہ ریگ زادے دست امیہ کی دھول ہے، میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے، سلام ہے جی، وہ کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا اللہ کا رسول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا اللہ کا رسول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا اللہ کا رسول ہے۔ لفظ آئے گا غازہ، روح کہتے ہیں چہرے کو، غازہ، غازے کا سادہ سا مطلب ہے جب وہ میک اپ کے لیے پاؤڈر لگایا جاتا ہے نا، سوارا جاتا ہے، اسے وہ سوارنے کو غازہ کہتے ہیں اردو میں، کسی چیز کو سوارنا، خوبصورت کرنا۔ حسین فرماتے ہیں میں وہ ہوں جس کا نقش قدم بھی اصول ہے، وہ اور کچھ نہیں ہے عناصر کی بھول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا اللہ کا رسول ہے، میں وہ ہوں جس پہ نازا اللہ کا رسول ہے، میں غازہ وقارے روح کردگار ہوں، کیسے جھکوں دوش نبی کا سوار ہوں، کیسے جھکوں دوش نبی کا سوار ہوں، کیسے جھکوں دوش نبی کا سوار ہوں۔ پھر حسین نے بتایا وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں، وہ دشمن بشر ہے، بشر کی بقا ہوں میں، بو جہل وقت ہے وہ روح مصطفیٰ ہوں میں، وہ
دشمن بشر ہے بشر کی بقا ہوں میں، بوجھل وقت ہے وہ روح مصطفیٰ ہوں میں، وہ مرض لا علاج موجز نما ہوں میں، ابلیس عصر ہے وہ دلیل خدا ہوں میں، ابلیس عصر ہے وہ دلیل خدا ہوں میں ہوں اصول دی جہاں کو بتا دیا، میرے لیے رسول نے سجدہ بڑھا دیا، میرے لیے رسول نے سجدہ بڑھا دیا۔ وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ کون ہے میں کون ہوں، اتنی خوبصورت آپ سماعت کر رہے ہیں، مجھے تشریح کی ضرورت نہیں، ایک مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قبلہ کے منبر پہ پہنچنے تک ایک دفعہ پھر باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ حسین بتا رہے ہیں وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ کون ہے میں کون ہوں، وہ کون ہے میں کون ہوں، 6 مصرے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے، وہ کون ہے میں کون ہوں۔ حسین فرماتے ہیں وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، وہ شر پسند بتا رہے ہیں یزید کون ہے میں کون ہوں، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، سلام ہے جاب، وہ شر پسند شورش شیطان کی طرح، میرا وجود سورہ رحمان کی طرح، پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں زمین پہ میں تو قرآن کی طرح، پیدا ہوا ہے وہ ابو سفیان کی طرح، اترا ہوں زمین پہ میں تو قرآن کی طرح، وہ رجس ہے جو مجھ سے ازل سے ہی دور ہے، وہ رجس ہے جو مجھ سے ازل سے ہی دور ہے، میں وہ نور ہوں جس پہ اللہ کا غرور ہے، میں وہ نور ہوں جس پہ اللہ کا غرور ہے۔ یہ کہہ کہ حسین چلے، حسین بادشاہ کا منہ دربار کے دروازے کی طرف، ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں نام نہیں لوں گا، جس بچے کو سمجھ نہ آئے مجھ سے بعد میں پوچھ لے۔ پیچھے ایک بندہ بیٹھا وضو کر رہا، اس نے اشارہ کیا، مطلب کیا تھا ابھی سر کاٹ لو، پھر حسین ہاتھ میں نہیں آئے گا، ابھی سر کاٹ لو۔ اب زہرا کے لال کی جرت دیکھنا، گھومے اسے مخاطب کیا، کہا تجھے نہیں پتا تو کون ہے میں کون ہوں، تجھے اپنے خاندان کے نہیں پتا، تجھے میرا نہیں پتا میں کون ہوں۔ سردار عرب لفظ آ رہا ہے مربی پالنے والا، مربی پالنے والا، مربی پالنے والا، بتاتے ہیں تو کون ہے میں کون ہوں۔ اس بندے کی طرف اشارہ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حسین فرما رہے ہیں سردار عرب مربی شاہ ابرار کا بیٹا، سردار عرب مربی شاہ ابرار کا بیٹا، ہر حال میں توحید سے آشکار کا بیٹا۔ جناب ابو طالب کا تعارف کرا رہے ہیں، رئیس عرب سردار عرب مربی شاہ ابرار کا بیٹا، ہر حال میں توحید سے آشکار کا بیٹا، امیر حمزہ و جعفر تیار کا بیٹا، جان لو میں ہوں حیدر قرار کا بیٹا، مل کے جان لو میں سلام علیکم جان لو میں ہوں حیدر قرار کا بیٹا، جان لو میں ہوں حیدر قرار کا بیٹا۔ ناز کس کے پہ کیا؟ میں ابو طالب کا پوتا ہوں، میر حمزہ جعفر تیار کا بیٹا ہوں، میں حیدر قرار کا بیٹا ہوں۔ اب حسین اس سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ بلا آپ کی موجودگی میں ذمہ دار سے پڑھ رہا ہوں، اسے مخاطب کر کے فرماتے ہیں اتقتلونی یا اپنے زرقہ، اور زرقہ ماں کا بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ 2 معنی میں نے لغت سے دیکھے، 2 ہی میں نے لکھے۔ حسین اسے مخاطب کر کے فرما رہے ہیں عصمت بیچ کے کھانا کھانے والی کے بیٹے کیا تو مجھے قتل کرے گا؟ ناچنے والے کے بیٹے، مل کے ہاتھ بلند کر کے اے صلوات پڑھیں محمد عالم۔ سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی، سوچو تو ہر ولی کی کمائی علی علی، سمجھو تو ہر دلوں کی صفائی علی علی، ہو جائے سرد نعرے جہنم خدا خدا، دل سے کہے جو ساری خدائی علی علی، سلامت رہے جی، قبلہ آ گئے ہیں، میں نے زیادہ دیر نہیں بٹھانا۔
عبادت مکمل ہو جائے، ایک آنسو میرے حصے کا آ جائے تاکہ وہ بی بی راضی چلی جائے جو بقیہ چھوڑ کے شام چھوڑ کے صرف یہ دیکھنے آتی ہے میرے حسین کو روتا کون۔ ذہن میں رکھو چند گھنٹوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال۔ آج 9 محرم ہے، آج کی شام رات شب عاشور ہے، کل کا جب دن ابھرے گا زہرا کا گھر لوٹا جائے گا۔ ہاتھ باندھ کے ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری سمجھ کے کہہ رہا ہوں، کل کا جب دن ابھرے نا قبلہ کی موجودگی میں تئی چاہوں گا۔ امام فرماتے ہیں گریبان کھول دینا، آستینیں یہاں تک چڑھا لینا، یہ گلا بند نہ ہو، آستینیں یہاں تک ہوں تاکہ جو تمہیں دیکھے اسے پتہ چلے اس کا کوئی بہت بڑا نقصان ہوگا۔ مولا فرماتے ہیں 10 کو ایک دوسرے کو مل کے کیا پوچھتے ہو کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں 10 کو، صادق امام فرماتے ہیں 10 کو ایک دوسرے کے گلے لگ کے رو کے کہا کرو زہرا کے گھر کا بڑا ارمان اجڑ گیا زہرا کا گھر۔ میں نے قبلہ 2-4 فکرے اس شہید کے پڑھنے ہیں جو اتنا رئیس تھا 13 سال کا امیر، اتنا تھا ماں ہاتھوں سے کھانا کھلاتی تھا 13 برس کا، اتنا رئیس تھا ماں ہاتھوں سے کھانا کھلاتی۔ نام قاسم، حسن بادشاہ کا بیٹا، 13 سالہ سن ہے۔ یہ جو رات آئے گی نا آج، اس رات ہر ماں نے اپنے بچے کو سامنے بٹھایا، ہر ماں کہہ رہی ہے بیٹا کل جو دن ابھرے نا، یہ کربلا کی مائیں بھی عجیب مائیں ہیں، ہر ماں چاہتی ہے بیٹا بچے، یہاں ہر ماں کہہ رہی ہے کل دن ابھرے گا نا سب سے پہلے تیرا لاشا آنا چاہیے، سب سے پہلے میں زہرا کے سامنے سرخرو ہونا چاہتی ہوں، بیٹا سب سے پہلے تیرا لاش آنا چاہیے۔ ننھے سے ہاتھ باندھے، کہا اماں کیا مجھے چچا جانے دیں گے؟ ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں۔ بی بی نے کہا جا قاسم، جا چچا سے پوچھا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ آیا شہزادہ حسین بادشاہ کے سامنے۔ اب حسین بادشاہ جب دیکھتے تھے نا قاسم کو، حسین کو حسن ویر یاد آتا۔ بچے نے آ کے پوچھا چچا اماں پوچھ رہی ہے کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ اور رونے والا حسین بادشاہ نے ہاں میں جواب نہیں دیا، سر چوم کے کہتے ہیں، ماتھا چوم کے کہتے ہیں قاسم تجھے موت کا اتنا شوق ہے، تو بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ واحد ہے میرا قاسم جس نے دنیا کو بتایا۔ قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ حسن کے بیٹے نے بتایا موت کا ذائقہ کیا ہے۔ پوچھا مولا نے حسن کے بیٹے قاسم تو موت کو کیا سمجھتا ہے؟ موت تیرے نزدیک کیا ہے؟ کہا چچا آپ کی امامت کی قسم موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ماتھا چوما کا شاباش، علی کے پوتے کا یہی جواب بنتا ہے، مطمئن ہو کے چلا جا۔ پھر پوچھا میں پوچھنے آیا ہوں کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ ڈرنے والوں حسین نے پھر بھی نہیں کہا ہے، کہتے ہیں قاسم مطمئن ہو کے چلا جا، کل کے شہیدوں میں تو میرے اصغر کا نام بھی ہے، کل کے شہیدوں میں تو میرا اصغر بھی ہے۔ ہاشمی ہوں تھا تڑپا، کہا چچا کیا کہا کل کے شہیدوں میں اصغر کا نام بھی ہے؟ ہاں قاسم تڑپا، کہا کیا ہوا؟ کیا ہے یہ بغیرت خیموں میں تو نہیں آ جائیں گے؟ چھوٹا سا اصغر ہے، کیا خیموں میں تو نہیں آ جائیں گے؟ کہا قاسم حوصلہ رکھ، میری زندگی میں کسی کی جرت نہیں خیموں میں آ جائے۔ میں ہاتھ باندھ کے تو قاسم مولا آپ نے صرف سوچا کہ یہ خیموں میں آ تو نہیں جائیں گے، میں صدقے جاؤں اس وقت کے جب بیمار بھتیجے کو اٹھا کے پوچھ رہی تھی سجاد آنکھیں کھول مجھے بتا شمر میری چادر لوٹ کے چلا گیا، مجھے بتا میں نے خیموں میں رہنے کے بعد جانا۔ روتے ہو ایک منظر بلند کرو، آیا ماں کے پاس، مختصر کرتا ہوں، دن چرا، لاشوں کے اوپر لاشیں آنے لگی،
جب اکبر کا لاشا آیا نا جناب فرما نے پاس بلایا قاسم جی اماں کہا ابھی تک زندہ کہا اماں کیا کروں چچا اجازت نہیں دیتے آپ مجھے ہیمے نہیں بیٹھنے دیتی میں کہاں جاؤں کہا میرے پاس آ بلا تشبیہ ہمالی سبتین آغا سید محمد مہدی مازدرانی سے میں پڑھ رہا ہوں انہوں نے لکھا کہ بیٹے کو پاس بلایا کہا میرے پاس آ دائیں بازو سے تعویذ کھولا کہا یہ تیرے بابا نے آخری وقت دیا تھا کہ 10 کو جب کوئی مشکل آئے یہ تعویذ کھول لینا انہوں نے بولا تعویذ لے کے حسین بادشاہ کے سامنے آئے تری لکھ دیا حسین بادشاہ عباس بادشاہ دونوں بیٹھے تھے کہ عباس نے کہا مولا ہم اجڑ گئے کہا کیا ہوا کہا آج وہ آ رہی ہے جو کبھی نہیں آئی آج وہ آ رہی ہے جو کبھی نہیں آئی سامنے آ کے مولا نے کہا آپ ہمیں بلا لیتی ہم آ جاتے کہا حسین جو ضرورت مند ہو وہ آتا ہے مجھے ضرورت کھینچ لائی کہا کیا کہا یہ تعویذ دیکھ حسن بادشاہ کا لکھا ہوا تعویذ تھا لکھا ہوا تھا حسین کربلا میں جب ضرورت پڑے میری طرف سے یہ شہزادہ قربان کر دینا رونے والوں تعویذ پڑھا حسن کا کہ بیٹے کا ہاتھ پکڑا کہا قاسم ایک وصیت تجھے کی ہے ایک مجھے کی ذمہ داری سے کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں ایک وصیت تجھے کی ہے ایک مجھے کی کہا مولا کون سی کہا میرے ساتھ تھا خیمے لے کے آئے تری لکھ دیا 3 مرد تھے صرف خیمے میں جناب حسین جناب عباس شہزادہ قاسم رو کے حسین نے کہا کوئی خوبصورت لباس ہے لیکن بیٹی کی آواز آئی نہیں کہا میرا صندوق لے آؤ حسن کا خوبصورت لباس نکالا قاسم کو پہنایا پہنا کے حسین فرماتے ہیں تو نے کرنی ہے باپ کی خواہش پوری میں نے کرنی ہے بھائی کی وصیت پوری رونے والوں بیٹی کو بلا کے قاسم کا ہاتھ پکڑ کے حسین نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں دیا کتاب کا حوالہ دے چکا ہوں حسین بادشاہ نے نکاح پڑھا نکاح پڑھ کے کہا میں نے اپنے بھائی کی وصیت پوری کر دی میں نے بھائی کی وصیت پوری کر دی ہم کیوں روتے ہیں ابھی نکاح ختم ہوا تھا حسین نے ہیما چھوڑا عباس نے ہیما چھوڑا قاسم نے کہا پھپھی اماں دونوں میرے پاس آؤ دونوں بیبیاں سامنے آئیں بی بی کا ہاتھ پکڑ کے پھپھی کے ہاتھ میں دے کے رو کے قاسم کہتا ہے بابا نے میرے حوالے کیا تھا میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اب قیامت میں ملاقات ہوگی حسین نے میرے حوالے کیا تھا آپ کے حوالے کرتا ہوں قیامت میں ملاقات ہوگی بی بی نے ہاتھ باندھے جناب کبرا نے ہاتھ باندھے کہا پھپھی اماں آپ ذرا وقت دیں اکیلی رہ گئی ہے حسین کی بیٹی اکیلا رہ گیا قاسم رو کے پوچھا آپ نے ابھی چلے جانا ہے کل میں نے آنا ہے مقتل مجھے بتائیں میں آپ کی لاش کو کیسے پہچانوں گی رو کے آواز ہے جو سب سے منفرد ہوگی وہ میری لاش جو سب سے منفرد ہوگا وہ حسن کا یتیم ہوگا رونے والے حسین کے سامنے آئے حسین نے کہا پہلے میں نے پہنایا تھا حسن کا لباس اب یہ نہیں پہنانا حسین نے لباس تبدیل کیا ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں حسین نے لباس تبدیل کر کے قاسم کے لباس کو پھاڑ کے حسین نے کفن کی تشبیہ دی اس کو اٹھا کے عباس نے زین پہ رکھا تری لکھ دیا اتنے چھوٹے قدم تھے کہ 2 گریں دے کے زین کو رکاب کو بلند کیا دونوں قدم رکاب سے باندھے کہا جا جہاد کر آئے قاسم میدان بڑی خوبصورت جنگ کی ارزق شامی ایک روایت کے مطابق 3 ایک کے مطابق 4 یہ 5000 جوانوں سے اکیلا لڑنے والا تھا اس نے پہلا بیٹا بھیجا قاسم نے فنار کیا اس نے دوسرا بھیجا قاسم نے فنار کیا جب 4 بیٹے اس کے قاسم نے فنار کیے اب یہ بکھرے ہوئے ہاتھی کی طرح میدان میں آیا ہاتھ میں گرز تھا رونے والے اس کو دیکھنا تھا عباس کا ماتھا کیلے سے لگا کہا مولا مجھے بھیج یہ بچہ ہے یہ بہت بڑا بہادر ہے غازی دعا کر یہ علی کا پوتا ہے غازی نے دعا کی قاسم نے حملہ کیا ارزق 2 ٹکڑے ہوا مرشاد کہتا کس خون میں ہو یہ علی کا خون ہے مل کے حملہ کرو رونے والے دائیں کی فوجیں آئی بائیں کی آئی ٹیلے پہ ہے عباس بتاتا جاتا ہے قاسم اب دائیں حملہ کر اب بائیں حملہ کر اب سامنے حملہ کر اب پیچھے حملہ کر جب تیروں سے تیر ملے تلواروں سے تلواریں ملی نیزے سے نیزے ملے قاسم نے پوچھا چچا اب کیا کروں رو کے پاس کہتا اب اللہ کے حوالے اب اللہ کے حوالے ایک بندے نے ضرب ماری
قاسم نے زین چھوڑی، گرز لگا، زمین پہ آیا. علامہ حسن الانصاری فرماتے تھے زین پہ تھا تو قاسم تھا، زین پہ آیا تقسیم ہو گیا، زین پہ آیا تقسیم ہو گیا. گرتے وہ کہا یا اماں ادرکنی، اماں میری مدد کو آ. حسین بادشاہ پہنچے، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، قاسم کہیں نظر نہ آیا. آواز آئی قاسم، کوئی آواز نہیں آئی. پھر آواز دی قاسم، کوئی آواز نہیں آئی. حسین ٹیلے پہ کھڑا ہوئے، کہا میں امام وقت کہہ رہا ہوں قاسم. دائیں سے آواز آئی لبیک، بائیں سے آواز آئی لبیک، آگے سے آواز آئی لبیک، پیچھے سے آواز آئی لبیک، گھوڑوں کے سموں سے آواز آئی لبیک. حسین بادشاہ نے ماما کھولا، زمین پہ بچھایا، ٹکڑا چنا، یہاں سے چنا، یہاں سے چنا. تیری کہتی ہے کوئی نوجوان ہے، چہرے پہ نقاب ہے، ٹکڑا اٹھاتا ہے، چومتا ہے، حسین کے حوالے کرتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر چومتا ہے، پھر حسین کے حوالے کرتا ہے. رو کے آواز آئی اس غربت میں مجھ غریب کی مدد کرنے والا تو کون ہے؟ آواز آئی پہچانا نہیں، میں تیرا ویر حسن ہوں، میں پوچھنے آیا ہوں کیا میرے قاسم نے وفا کی؟ آواز آئی جس طرح تیرے قاسم نے وفا کی کسی نے وفا نہیں کی. اجڑے ہوئے مالی کی طرح گٹھڑی اٹھا کے، اجڑے ہوئے باغ کا مالی بن کے حسین خیمے کی طرف آئے. یہاں پہ فروا نے دیکھا، کہا میرا قاسم. رو کے حسین نے فکرہ کہا جتنا ملا تھا اٹھا لایا، جتنا ملا تھا لے آیا ہوں. سامنے گٹھڑی رکھی، گٹھڑی رکھ کے کہا مولا، ہاتھ باندھ کے کہتی ہیں کچھ وقت کے لیے خیمہ چھوڑ. انہوں نے والا حسین بادشاہ خیمے سے باہر گئے. آخری فکرہ میں پڑھ رہا ہوں کہ کچھ وقت گزرنا تھا، زمین نے کربلا کو زلزلہ آیا، زلزلے کا آنا تھا. حسین آگے بڑھے، کیا دیکھا؟ بیوہ بجائی سفید بال کھول کے قاسم کے لاش کے خون لے کے سر پہ لگا رہی تھی. آواز آئی کیا کر رہی ہو؟ آواز آئی میں نے منت مانی تھی جب یہ صحرا پہنے گا میں مہندی لگا